गो के ज़ेर नज़र मज़मून बर्ट्रैंड रसल के जिस किताब में शाये हुई थी वो 1928 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इसमें बयान किए गए वाक़यात हमारे आज के हालात से काफ़ी ज़्यादा मुमासरत रखते हैं। इसके अलावा एक और बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस मज़मून में मुसन्निफ़ का रवैया तंज़िया है, इसलिए उसके अल्फाज को हूबहू मानों में ना लिया जाए। अच्छे लोगों के नुकसानात। 100 साल पहले जेरी बेंथम नामी एक फ़लसफ़ी था जो बहुत ही अय्यार और फासिक मशहूर था। जब मैंने पहली मर्तबा उसके बारे में सुना तो मैं लड़का था और वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। पादरी सिडनी स्मिथ ने एक बयान दिया था कि बेंथम का ख्याल था कि लोगों को अपनी दादियों का शोरबा बनाकर पीना चाहिए। मुझे ये बात ज़ायके और इखलाकी दोनों एतबार से बुरी लगी थी, लिहाजा मैंने बेंथम के बारे में बहुत ही बुरी राय कायम कर ली। काफ़ी अरसे के बाद पता चला कि पादरी सिडनी का ये बयान उस झूठ का हिस्सा था जो इज़्ज़तदार लोग नेकी की खातिर बोलने के आदी होते हैं। मुझे ये भी पता चला कि उनका असल कसूर सिर्फ इतना था कि वो अच्छे आदमी की तारीफ ये करते थे कि अच्छा आदमी वो है जो अच्छा काम करता है, जैसा कि एक सही और दिमाग शख्स फौरन समझ जाएगा। ये तारीफ तमाम सच्ची अखलाकियात के लिए तखरीबी है, समे कातिल है। कांट का रवैया कितना आली मर्तबत है जो यह कहता है कि वो नेकी नेकी नहीं होती जो किसी से हमदर्दी के तौर पर की जाए। नेकी सिर्फ उस वक्त नेकी होती है जब वो इखलाकी कवानीन की पासदारी के लिए की जाए, जो हो सकता है कि गैर हमदर्दाना अमल की तलकीन करें। हमें पता है कि नेकी का बदला खुद नेकी का अमल है और इस लिहाज से नेकी ना करने की सज़ा खुद नेकी ना करना होना चाहिए। लिहाजा कांट बेंथम के मुकाबले में ज़्यादा अरफा अखलाकियात का हामिल है और वो सब लोग जो नेकी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वो नेकी है, कांट के साथ हैं। ये सच है कि बेंथम ने जो तारीफ अच्छे आदमी की थी उसके लिहाज से वो अपनी तारीफ पर पूरा उतरा। उसने काफ़ी कुछ अच्छा किया। 19वीं सदी के दरमियानी 40 सालों में इंग्लिस्तान में मादी, फ़िक्री और अखलाकी शोबों में तेज़ रफ्तार तरक्की हुई। उस दौर का आगाज़ इस्लाहात के एक्ट से होता है जिसने पार्लियामान में मुतवस्सित तबके के लोगों को जगह दी जो पहले सिर्फ अशराफिया के पास थी। ये कानून जमहूरियत की तरफ से सबसे मुश्किल कदम था और उसके फ़ौरन बाद और बहुत से अहम इक़दामात किए गए, जैसे जमैका से ग़ुलामी का ख़ात्मा किया गया। कॉर्न कवानीन का 1846 में ख़ात्मा कर दिया गया, जिनकी वजह से खुराक इतनी महंगी हो गई थी कि गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी थी। 1870 में तालीम को लाजमी करार दिया गया। विक्टोरियन ज़माने की मजम्मत करना एक फैशन बन गया है, मगर काश कि हम उस ज़माने से आधे अच्छे हो सकते तो भी बड़ी बात होती। बहरहाल ये तो एक दूसरी बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन 40 सालों की आधी तरक्की का सर बेंथम की तालीमात के सर जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर बेंथम पैदा ना होता तो 19वीं सदी की आखिरी दहाइयों में इंग्लिस्तान के 90% लोग कभी भी इतने खुश ना होते। बेंथम का फ़लसफ़ा इस कदर से सही था कि वो इस खुशहाली को अपनी हरकतों का नतीजा समझता। हम आज के रोशन ख्याल दौर में इस तरह के नज़रिए को बिल्कुल बेहुदा समझते हैं, मगर हो सकता है कि हम बेंथम की इस गिरी हुई और नीच अफादियत पसंदी को रद्द करने की बुनियादों को एक मर्तबा फिर से जांचें तो हमें कुछ फ़ायदा नज़र आ जाए। हम जानते हैं कि अच्छे आदमी से हमारी क्या मुराद है। एक मिसाली अच्छा आदमी शराब और सिगरेट नोशी से परहेज़ करता है, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, मर्दों के सामने बिल्कुल ऐसे अखलाक से गुफ्तगू करता है जैसे ख़वातीन के सामने करता है, बाकायदगी से चर्च जाता है और हर मसला पर सही आरा रखता है। वो हर वक्त बुराई से डरता है और इससे इस बात का एहसास होता है कि गुनाह को ख़त्म करना उसकी ज़िम्मेदारी है। गलत सोच से वो इससे भी ज़्यादा डरता है और वो चाहता है कि अरबाब इख्तियार नौजवानों को उन लोगों से बचाएं जो इन बातों को चैलेंज करते हैं जिनको वो डेढ़ उम्र के कामयाब शहरी पसंद करते हैं। अलावा इन पेशावराना फ़राइज़ के जिनकी बड़ी तंदही से अंजाम देता है, वो अच्छे कामों पर अपने वक्त का खासा बड़ा हिस्सा सर्व करता है। वो हुब्बुल वतनी और फ़ौजी तरबियत पर वक्त लगा सकता है। वो सनअत या मज़दूरों और उनके बच्चों के दरमियान संजीदगी और नेकी को इस तरफ रोक दे सकता है जो लोग भी ऐसा ना करें उन्हें उसकी सज़ा मिले। वो किसी यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी हो सकता है जहां वो
ایسے اساتذہ کے تقرر کو روکے جو تخریبی خیالات کے حامل ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کا اخلاق اور کردار بالکل بے داغ ہو۔ یہ بات کہ کیا اس اوپر دی ہوئی تعریف پر پورا اترنے والا آدمی ایک برے آدمی سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کافی مشکوک ہے۔ یہاں برے آدمی سے میری مراد وہ شخص ہے جو اوپر دی ہوئی باتوں کا الٹ کرتا ہے، یعنی برا آدمی وہ ہے جو کبھی کبھار شراب بھی پی لیتا ہے، سگریٹ بھی، اور اگر کوئی اسے پریشان کرے تو وہ ایک آدھ برا لفظ بھی استعمال کر لیتا ہے۔ اس کی گفتگو ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی جس کی اشاعت کی جا سکے، اور کبھی کبھی اتوار کے دن چرچ کے بجائے سیر سپاٹے کو بھی نکل جاتا ہے۔ اس کے کچھ خیالات تخریبی بھی ہوتے ہیں، مثلا اس کا خیال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں جنگ کے بجائے امن کی تیاری کرنی چاہیے۔ برائیوں اور خرابیوں کی طرف اس کا رویہ سائنسی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ اگر اس کی کار خراب ہو جائے تو اس کی طرف ہوگا۔ اس کا استدلال ہوتا ہے کہ وعظ اور جیلوں کے ذریعے برائی کو اسی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے جس حد تک ایک پھٹے ہوئے پائپ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بری سوچ کے بارے میں تو وہ اور بھی منحرف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس کو بری سوچ کہا جاتا ہے صرف سوچ ہے، اور جس کو اچھی سوچ کہا جاتا ہے وہ صرف طوطے کی رٹ ہے۔ ان خیالات کی وجہ سے وہ تمام خبتیوں میں ہر دل عزیز ہوتا ہے۔ کام کے بعد وہ یا تو اپنا وقت زندگی سے لطف اندوز ہونے میں گزارتا ہے، یا پھر اس سے بھی بدتر یہ کہ وہ ان قابل تدارک برائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جن سے صاحب اقتدار طبقے کو کسی قسم کے نقصان کا خدشہ نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ بجائے منافقت کے سچ بولنا زیادہ اچھا ہے، اور اسی لیے اپنے کردار کی برائیوں کی حفاظت اتنی احتیاط سے نہ کرتا ہو جتنی احتیاط سے اچھے لوگ کرتے ہیں۔ ایسے آدمی یا اس حلیے میں سے چند چیزوں کے حامل آدمی کو بھی ایک عام عزت دار شہری اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اسے کسی بھی ایسی جگہ کے لیے پسند نہیں کیا جائے گا جہاں اسے کسی قسم کا اختیار حاصل ہو، جیسے جج، مجسٹریٹ یا اسکول ٹیچر، کیونکہ یہ تمام عہدے صرف اچھے لوگوں کے لیے مختص ہیں۔ یہ صورتحال تقریباً جدید زمانے کی پیداوار ہے۔ انگلستان میں یہ پیوریٹنز کے عہد میں کرومویل کے زمانے میں آئی اور یہاں سے امریکہ منتقل ہوئی۔ انگلستان میں یہ فرانسیسی انقلاب کے بعد دوبارہ آئی اور جیکبزم، جسے ہم آج بالشوکزم کہیں گے، کے خلاف ہتھیار کے طور پر اپنائی گئی۔ ولیم ورڈزورتھ کی زندگی اس تبدیلی کی غمازی کرتی ہے۔ اپنی جوانی میں وہ فرانسیسی انقلاب کے حامی تھے، اور فرانس جا کر انہوں نے بہت اچھی شاعری کی، اور ان کے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اس وقت وہ ایک برے آدمی تھے، پھر وہ اچھے آدمی بن گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا، صحیح اصولوں کو اپنایا اور بڑی شاعری کی۔ کالرج بھی اس طرح کی بڑی تبدیلی سے گزرے۔ جب وہ برے تھے تو انہوں نے قبلہ خان لکھی، اور جب وہ اچھے ہو گئے تو انہوں نے دینیات کی کتابیں لکھی۔ ایسے شاعر کا ڈھونڈنا مشکل ہوگا جس نے اس وقت اچھی شاعری کی ہو جب وہ اوپر دی ہوئی تعریف کے مطابق اچھا آدمی بھی تھا۔ دانتے کو تخریبی اور پروپیگنڈا کر کے جلا وطن کیا گیا۔ شیکسپیئر کو اگر اس کے سونیٹ سے جانچا جائے تو اسے امریکہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اچھے آدمی کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ حکومت کی حمایت کرتا ہے، لہٰذا ملٹن کرومویل کے دور میں اچھا تھا اور اس سے قبل اور بعد برا تھا، مگر اس نے جو شاعری لکھی وہ کرومویل کے دور سے پہلے اور بعد ہی لکھی، بلکہ یہ کہ اس میں سے زیادہ تر شاعری اس وقت لکھی گئی جب اسے اشتراکی ہونے کے جرم میں پھانسی ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ڈو نے سینٹ پال کے ڈین بننے کے بعد نیک ہو گئے تھے، مگر ان کی ساری نظمیں اس سے پہلے لکھی گئیں، اور ان نظموں کی وجہ سے ان کی تقرری میں مشکلات پیش آئیں۔ سوینبرن اپنی جوانی میں بہت برے تھے جب انہوں نے آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی شان میں طلوع صبح سے قبل کے گیت لکھے۔ بڑھاپے میں وہ نیک ہو گئے تھے جب انہوں نے آزادی کے دفاع کے لیے لڑنے والے بورژوا کے خلاف خوب لکھا۔ اب اور مزید کیا مثالیں دی جائیں، غرض یہ کہ آج کے اچھے آدمی کی تعریف اچھی شاعری سے میل نہیں کرتی۔ دوسرے شعبوں میں بھی یہی حال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گلیلو اور ڈارون برے لوگ تھے۔ اسپنوزا کو ان کی موت کے 100 سال بعد تک خطرناک حد تک برا سمجھا جاتا تھا۔ ڈیکارٹے کو موت کے ڈر سے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ نشاط ثانیہ کے دور کے تقریباً سبھی آرٹسٹ برے لوگ تھے۔ اب ذرا آسان مثالوں کی طرف آئیں۔
تو آج قابل تدارک اموات مثلاً جنگ کی اموات کو برا سمجھنے والے لوگ برے سمجھے جاتے ہیں۔ میں لندن کے اس حصے میں رہتا تھا جس کا ایک حصہ بہت مالدار ہے اور ایک حصہ بہت غریب۔ بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے اور امیر لوگ بے ایمانی اور دوست دھاندلی سے مقامی سرکار پر قابض ہے۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر بچوں کی اموات کی روک تھام اور صحت عامہ پر خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ایسے ڈاکٹر بھرتی کرتے ہیں جو صرف اپنا آدھا وقت اسپتال میں خدمات انجام دیں تاکہ ان کی تنخواہ کی مد میں خرچ کم سے کم ہو۔ کوئی بھی شخص اہم مقامی شخصیات کا دل اس وقت تک نہیں جیت سکتا جب تک اس کا خیال یہ نہ ہو کہ ان کی دعوتیں غریب آدمی کے بچوں کی صحت سے زیادہ اہم ہیں۔ اور جتنی دنیا کو میں جانتا ہوں اس پوری دنیا کا یہی حال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اچھے آدمی کی تعریف کو اور بھی سادہ کر لینا چاہیے، یعنی اچھا آدمی وہ ہے جس کی مصروفیات اور جس کی آرا صاحب اقتدار لوگوں کے لیے خوشگوار ہیں۔ پرانے زمانے کے مشہور برے لوگوں کا تذکرہ کر کے تو کافی دل دکھا ہے۔ چلیے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی وجہ شہرت نیکی اور اچھائی تھی۔ ایک مثالی نیک آدمی جارج سوم تھے۔ جب ان سے کیتھولک فرقے کے لوگوں کو آزاد کرنے کو کہا گیا جن کو اس وقت تک ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، تو وہ اس لیے نہیں مانے کیونکہ ایسا کرنے سے اس قسم اور اس حلف کی خلاف ورزی ہو جائے گی جو انہوں نے تاج پوشی کے وقت اٹھایا تھا۔ ایک اچھے انسان کی طرح وہ اس استدلال سے نہیں بہکے کہ ایسا کرنا ایک اچھا عمل ہوگا۔ ان کے پیش نظر یہ سوال نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے کیا اچھائی ہوگی، بلکہ یہ کہ کیا ایسا کرنا اصولی طور پر صحیح ہوگا یا نہیں۔ سیاست میں ان کی دخل اندازی کے نتیجے میں وہ حکومت برسر اقتدار آئی جو امریکہ کی آزادی کا سبب بنی، مگر ان کی دخل اندازی کی وجہ ہمیشہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ اصول ہوتا تھا۔ یہی بات پچھلے قیصر کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے جو ایک نہایت مذہبی آدمی تھے اور جن کو اقتدار کھونے سے قبل اس بات کا مکمل یقین تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے ان کا کردار بالکل بے داغ تھا۔ اس سب کے باوجود ہمارے زمانے کے کم لوگ ایسے ہوں گے جو انسانی مصیبتوں اور تکلیفوں میں اضافہ کرنے کے معاملے میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ سیاست میں اچھے لوگوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ ایسا پردہ بننے کے ماہر ہوتے ہیں جس کی آڑ میں تمام برے کام بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اچھا آدمی کبھی بھی اپنے دوستوں پر شبہ نہیں کرتا، یہ اس کے اچھے ہونے کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک اچھے آدمی پر کبھی یہ شبہ نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنی اچھائی کے پیچھے چوروں اور لٹیروں کو پناہ دے گا۔ یہ اس کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اوصاف کا ملاپ اچھے آدمی کو نہایت پسندیدہ شخصیت بنا دیتا ہے، خاص طور پر سے ان جگہوں پر جہاں لوگ امیروں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ پر اعتراض کر رہے ہوں۔ میں نے سنا ہے، حالانکہ میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ حالیہ تاریخ میں ایک امریکی صدر نے جو اچھے آدمی تھے ایسی خدمات انجام دی ہیں۔ انگلستان میں ویکر وائٹ نے اپنی شہرت کے عروج کے زمانے میں ایسے نیک لوگوں کو جمع کر لیا تھا جن کی نیکی ان کو حساب کتاب سمجھنے سے روکتی تھی اور انہیں یہ بات سمجھنے سے بھی روکتی تھی کہ وہ حساب کتاب سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں۔ اچھے لوگوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے ناپسندیدہ عناصر کو رسوائی کے ڈر سے سیاست سے باہر رکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے 99% لوگوں نے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کی ہوتی ہے جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں، اور عام طور پر عوام الناس کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ ان 99 میں سے جب کوئی ایک آدمی پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک آدمی جو ان 99 کے علاوہ تھا بہت شور مچاتا ہے، اور باقی 98 بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں، مبادا لوگ ان پر بھی شبہ کرنے لگیں۔ لہٰذا جیسے ہی کوئی ناپسندیدہ آرا رکھنے والا شخص سیاست میں داخل ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے قدیم اداروں کی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کی نجی زندگی پر گہری نظر رکھیں تاکہ جلدی ہی کسی ایسی بات کا پتہ چلے جس سے وہ اس کی سیاسی کاروبار کو بند کر سکیں یا پھر اس کو اپنا ہم نوا بنا سکیں۔ اس کے بعد 3 طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اس راز کو فاش کر دیں اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے سیاست کے میدان سے غائب ہو جائے۔ دوسری یہ کہ دھمکیاں دے کر اسے سیاست سے دست بردار ہونے پر مجبور کریں، اور تیسری یہ کہ
اس کو بلیک میل کر کے اس سے رقم ہتھیاتے رہیں۔ پہلی دونوں صورتوں میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بچا لیا۔ آئیے اب کچھ اور مسئلے لیتے ہیں، مثلا جنسی بیماریاں۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر احتیاط کی جائے تو ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، مگر اچھے لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے یہ بات زیادہ لوگ نہیں جان پاتے، جو ان طریقوں کو اپنانے کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والی اپنی قدرتی سزا پاتے ہیں اور بچوں کو انجیل کے اصولوں کے مطابق اپنے والدین کی سزا ملتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کتنا برا ہو، کیونکہ اگر گناہ گار کو سزا نہ ملے تو آوارگی عام ہو جائے گی اور بہت سے لوگ تو یہ کہنے لگیں گے کہ یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، اور پھر یہ کہ اگر سزا معصوموں کو نہ ملے تو پھر اس سزا سے کوئی کیوں ڈرے۔ لہٰذا ہمیں ان اچھے لوگوں کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں قدرت کی بنائی ہوئی سخت سزائیں آج بھی دے سکیں، باوجود اس ناپاک علم کے جو سائنسدانوں نے ان سے نجات کے لیے حاصل کر لیا ہے۔ تمام راست باز لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک برا عمل برا ہی ہوتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں، مگر کیونکہ تمام لوگ اخلاق کے اصول سے سبق حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ گناہ کی سزا ضرور ملے تاکہ نیکی پل پھول سکے۔ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ان تمام طریقوں سے ناواقف رکھا جائے جن سے وہ ان سزاؤں سے بچ سکتے ہیں جو سائنسی دور سے قبل گناہ کے بعد ملتی تھیں۔ میں یہ سوچ کر کانپ جاتا ہوں کہ اگر یہ اچھے لوگ اس علم کو چھپانے کی کاوشیں نہ کریں تو ہم ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں کتنا کچھ جان پائیں۔ اچھے لوگ خود کو قتل کروا کر بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ جرمنی نے چین کے شانتنگ علاقے پر 2 مشنریوں کو قتل کروا کے قبضہ کیا تھا۔ آسٹریا کی سلطنت کے شاہی خاندان کا وہ شہزادہ بھی ایک اچھا آدمی تھا جس کو سراویو میں قتل کیا گیا، اور ہمیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح نہ مرتا جس طرح مرا تو پہلی جنگ عظیم نہ ہوتی، اور پھر دنیا جمہوریت کے لیے تیار نہ ہوتی، اور نہ ہی فوج گردی ختم ہو پاتی، اور نہ ہم اب ہسپانیہ، اٹلی، ہنگری، بلغاریہ اور روس میں فوجی آمریت کے مزے لوٹ رہے ہوتے۔ سنجیدگی سے بات کی جائے تو اچائی کا جو معیار عام طور پر مقبول ہے وہ دنیا کو ایک خوشحال اور ہستی بستی جگہ بنانے کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کئی وجوہات کی بنا پر ہے، جس میں سے سب سے بڑی وجہ ہے روایات، اور دوسری بڑی وجہ ہے غالب اور مقتدر طبقوں کی بے جا طاقت۔ ابتدائی اخلاقیات نے سماجی دباؤ میں جنم لیا تھا، یعنی یہ کہ ابتدا میں وہ اوہام پر مبنی تھی اور بالکل بے ضرر چیزوں کی بھی ممانعت کرتی تھی، جیسے قبیلے کے سردار کی پلیٹ میں سے کھانا کھا لینا، اور ان کی مخالفت کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے کرنے سے مصیبت آ سکتی تھی۔ اس طرح سے چیزیں ممنوع اور حرام ہوتی چلی گئیں، اور وہ آج بھی لوگوں کے احساسات پر اختیار رکھتی ہیں، جبکہ ان کے ممنوع ہونے کی مفروضہ وجوہات بلائی جا چکی ہیں۔ موجودہ اخلاقیات کا بڑا حصہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ چند چیزیں یا عمل ایسے ہیں جن سے خوف پیدا ہوتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ان سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں۔ بہت سی چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ ان سے خوف بھی آتا ہے اور ان سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زیادہ تر لوگ اس بات پر راضی ہوتے کہ ہمیں موجودہ اخلاقی اقدار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ظاہر ہے کہ ایک مذہبی معاشرے میں قتل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، لیکن قتل کی ممانعت کی جو اصل وجہ تھی وہ صرف واہمے پر مبنی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مرنے والے کا خون اور پھر اس کے بعد اس کا بھوت بدلہ لینا چاہتا ہے، اور وہ نہ صرف قاتل کو قتل کر دے گا بلکہ اس کو بھی جو اس سے ہمدردی جتائے گا۔ قاتل اپنا الزام یا گناہ سے اس طرح مکتی حاصل کرتا تھا کہ اپنا حلیہ بدل لیتا تھا تاکہ مقتول کی روح اسے پہچان نہ سکے۔ کم از کم سر جے فریزر کی تو یہی تھیوری یا تصور ہے۔ جب ہم پچھتاوے کو گناہ دل جانے سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے دراصل یہ حقیقت کار فرما ہے کہ ابتدا میں قاتل کے جسم سے باقاعدہ خون کے دبے دھوئے جاتے تھے۔ گناہ اور ندامت کے تصور کا پس منظر جذباتی ہے جس کی جڑیں بہت پرانے زمانوں سے جا ملتی ہیں۔
وہ اخلاقیات جو عقل پر مبنی ہو قتل کو بالکل مختلف نظر سے دیکھے گا۔ وہ قتل کو روکنے کا اور اس کا سدباب کرنے کے بارے میں ایسے سوچے گا جیسے کہ بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کہ ندامت، پچھتاوے، سزا اور کفارے کے بارے میں۔ ہماری موجودہ اخلاقیات واہموں اور معقولیت کا عجیب و غریب ملغوبہ ہے۔ قتل ایک بہت پرانا جرم ہے اور ہم اس کو قدیم خوف و ہراس کی دھند میں دیکھتے ہیں۔ جعلسازی ایک نیا جرم ہے، لہٰذا اس کو ہم عقلی طریقوں پر پرکھتے ہیں۔ ہم جعلسازوں کو سزا دیتے ہیں مگر ہم ان کو قاتلوں کی طرح عجیب و غریب مخلوق نہیں سمجھتے، اور ہم اصولی طور پر چاہے کچھ بھی کہیں لیکن آج بھی سماجی عمل میں ہم اس بات کو سچ مانتے ہیں کہ نیکی کچھ نہ کرنے میں ہے، نہ کہ کچھ کرنے میں۔ جو شخص ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے۔ ویسے یہ رویہ آسمانی کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ اپنے پڑوسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی اپنے سے کرتے ہو، یہ مثبت قدر ہے، مگر عیسائی سماج میں جو شخص اس بات پر عمل کرتا ہے اسے تنگ کیا جاتا ہے، اور وہ اس جرم کی پاداش میں کم از کم غربت، اکثر جیل اور کبھی کبھار موت کا منہ بھی دیکھتا ہے۔ دنیا ناانصافی سے بری بڑی ہے، اور اس ناانصافی سے جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہی جزا اور سزا دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جزا ان کو ملتی ہے جو عدم مساوات کی نت نئی تعویلیں ڈھونڈتے ہیں، اور سزا ان کو جو اس عدم مساوات کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کسی ایسے ملک کو نہیں جانتا جہاں وہ آدمی جو واقعی اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہو ملامت اور لعن طعن کا شکار نہ ہو۔ دوسری جنگ عظیم چھڑنے سے ذرا پہلے پیرس میں فرانس کے بہترین شہری جین جاریس کا قتل ہو گیا۔ قاتل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اس نے ایک اصلاح عام کا کام کیا ہے۔ یہ کیس بہت ہی ڈرامائی تھا، مگر اس طرح کے قصے ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں۔ جو لوگ روایتی اخلاقیات کا دفاع کرتے ہیں کبھی کبھی یہ مان جاتے ہیں کہ یہ کامل اور بے عیب نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مان لیا گیا تو تمام اخلاقی قدریں دڑام سے نیچے آن گریں گی۔ لیکن اگر تنقید مثبت اور تعمیری ہو اور تفریح طلب کے لیے نہ ہو تو اخلاقی قدروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بینتھم اخلاقیات کی بنیاد کے لیے جس چیز کی وکالت کرتا تھا وہ یہ تھی کہ اخلاق یا نیکی یا اچھائی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوش کر سکے۔ اب جو آدمی بینتھم کی بات پر عمل کرے اس کی زندگی کہیں مشکل ہوگی بنسبت اس آدمی کے جو روایتی اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے کو مظلوموں کا ہمدرد تو بنا لے گا مگر ساتھ ہی بڑوں کی دشمنی بھی مول لے گا۔ وہ ان حقیقتوں کو تشت ازبام کرے گا جن کو ارباب حل و عقد چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ اس تمام جھوٹ کو رد کر دے گا جو ہمدردی کو ان لوگوں تک پہنچنے سے روکتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی حقیقی اخلاقیات کا خاتمہ قطعاً نہیں کرتی بلکہ اس کو فروغ دیتی ہے۔ سرکاری اخلاقیات ہمیشہ سے منفی اور جابرانہ رہی ہیں۔ اس کا نعرہ ہے تم نہیں کرو گے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ان کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ اس قسم کی اخلاقیات کے خلاف تمام صوفیوں اور مذہبی استادوں نے لا حاصل احتجاج کیا ہے، مگر ان کے مقلدین نے ان کے سب سے واضح اور سریع الاثر اصول سے حرف نظر کیا ہے۔ الغرض یہ کہ ہمارے مروجہ اخلاقی اصولوں اور ان کے نافذ کیے جانے کے طریقوں سے کوئی بڑی تبدیلی پیدا ہوتی نظر نہیں آتی۔ عقل اور سائنس کی ترقی سے اس سے کہیں زیادہ امید لگائی جا سکتی ہے۔ لوگ آخرکار یہ سمجھ جائیں گے کہ جس دنیا کے اداروں کی بنیاد نفرت اور ناانصافی پر رکھی گئی وہ خوشی نہیں دے سکتی۔ بہت سے لوگوں نے حالیہ جنگ سے یہ بات سیکھ لی ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ لوگ سیکھ جاتے اگر یہ جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو جاتی، یعنی یہ کہ اس میں کوئی فاتح نہ ہوتا۔ ہمیں جس اخلاقیات کی ضرورت ہے اس کی بنیاد زندگی سے محبت اور ترقی اور مثبت کارناموں پر ہونی چاہیے، نہ کہ تسخیر، تشدد اور ممانعت۔ اگر ایک آدمی خوش ہے، پرجوش ہے، سخی ہے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہے تو اسے اچھا آدمی سمجھنا چاہیے اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے۔ مگر وہ شخص جو ظلم اور استحصال کے ذریعے دولت کماتا ہے اسے بدمعاش اور بد چلن سمجھا جانا چاہیے،
چاہے وہ باقاعدگی سے چرچ جاتا ہو اور اپنی حرام کی کمائی سے کچھ رفاع عامہ پر کیوں نہ خرچ کرتا ہو۔ یہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اخلاقی معاملات میں بجائے وہموں اور استبداد کے، جنہیں آج بھی کچھ حضرات نیکی سمجھتے ہیں، معقول اور استدلال پر مبنی رویہ اختیار کیا جائے۔ استدلال، معقولیت اور شعور کی طاقت کو آج کل کم اہمیت دی جاتی ہے، مگر میں پھر بھی معقول آدمی ہوں اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ استدلال اور معقولیت کی طاقت کم ہو، مگر یہ مستقل اور غیر متغیر ہے اور اس کی سمت بھی تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ اس کی مخالف قوتیں خود ہی لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ لہٰذا ان کی ہر بدمستی بالآخر معقولیت ہی کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتی ہے کہ یہی لوگ انسانیت کے اصل دوست ہیں۔